एहतराम आदमियत। आज तक तो हम बेशतर बाबों के बारे में ज़िक्र करते आए हैं। आज मुझे एक छोटे से बच्चे की बात बहुत सता रही है। एक मर्तबा अपने माँ बाप के बगैर और शायद उनसे इजाज़त लिए बगैर डेरे पे आ गया। गोल मटोल ज़रा प्यारा सा बच्चा था, बड़ा बना ठाना सा था और आके बाबा जी से रोते हुए कहने लगा कि मुझे अपने अब्बा जी से बहुत शिकायत है, शिकायत लगाने आया हूँ। तो उन्होंने पूछा, अब्बा जी से क्या शिकायत है? बैठो, कुछ खाओगे पियोगे? मिठाई वगैरह रखी थी? उसने कहा, नहीं जी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पूछे क्या शिकायत है? उसने कहा, जी ये भी नहीं बताऊंगा, बस मुझे ये बताएं। वो आपके पास आते हैं और बहुत बड़ा दावा करते हैं मोहब्बत का और शराफत का, लेकिन वो उनमें है नहीं। अस्सलाम वालेकुम कह के वो वहाँ से चला जाता है। बाबा जी ने कहा जिसके पीछे जाएं और उसको मना के लेकर आएं। वो बड़े गुस्से में था, 5वीं या 4वीं का लड़का होगा, लेकिन रुका नहीं और चला गया। उसके बाद पता नहीं, न पता चला उसके वालिद कौन है, किसके खिलाफ उसने शिकायत लगाई थी, लेकिन वो हमारे जहन में रजिस्टर में दर्ज कर गया। ज़ाहिर है हम उसका कोई कला कमा तो नहीं कर सके, क्योंकि पता नहीं था कि किधर से आया। तो उसकी याद में जो कि बड़ी देर के बाद आई है, वो अल्लाह के फजल से किसी बड़े ओहदे पर होगा, या कोई ताजिर होगा, या सियासत में दाखिल हो गया होगा। अगर वो कहीं हमारा प्रोग्राम देख रहा है तो उसको हमारा बहुत सलाम पहुँचे। हुआ ये है कि हम पाकिस्तान तो बना चुके थे और वो ज़माना दरमियानी मुद्दत का ज़माना था, यानी कि हमें कुछ आधा वक्त गुजर चुका था, 20-22 साल, और हम लोग कंपटीशन के मैदान में उतर चुके थे, मुसाबकत के मैदान में, मुकाबले के मैदान में, और हम कंपटीशन को ही अपनी ज़िंदगी का मायार और ज़रिया बना चुके थे, शराफत का, नजाबत का, आगे बढ़ने का, ये जानते हुए कि कंपटीशन जो है वो तहकीकी सलाहियत की राह में एक बहुत बड़ा पत्थर है। एक आदमी के अंदर जो तहकीकी सलाहियत मौजूद होती है, वो कुछ ना कुछ करने की सलाहियत जो होती है, वो कंपटीशन में अपने आप को भुला देती है। फिर वो एक इंसान नहीं रहता, वो एक मशीन बन जाता है और दिन रात उसी में उलझा रहता है। वो सारी सलाहियतें जो इंसान में होती हैं वो माऊफ हो जाती हैं। बज़ाहिर ये बात नज़र नहीं आती है, वजह यह कि जब भी आप कंपटीशन में होते हैं वो इंसान के खिलाफ करते हैं। कभी किसी पत्थर के, खंबे के, स्ट्रीट लाइट के खिलाफ या किसी पुल के खिलाफ नहीं करते। भैंस के खिलाफ आपने कभी कंपटीशन नहीं किया। आप जब भी करते हैं इंसान के खिलाफ करते हैं। और जब इंसान के खिलाफ कंपटीशन में आप कामयाब होते हैं और कामयाब होकर 30 बंदों को गिरा देते हैं, फिर आप पूछते हैं कि जी आप कामयाब हो गए। तो इस्लाम में कंपटीशन की ये स्पिरिट जो है ना, ये सूरत बिल्कुल ममनू है। एक इजाज़त है, वो है तकवा। इसमें आप मुसाबकत कर सकते हैं, आला से आला होने में मुसाबकत, पैसा कमाने में, हसीन होने में, शैम्पू आला दर्जे का इस्तेमाल करें, कपड़े इस्तेमाल करने में, ये कोई कमाल की बात नहीं है। लेकिन आदमी इसमें कंपटीशन करता है। मेरी बच्चियाँ कहती है कि नहीं दादू, ये तो कमीज़ हम पहन के नहीं जाएंगे, ये तो हम पहले भी पहन के गई थी सहेली की मेहंदी के ऊपर, ये हमारी बेइज्जती एक दफ़ा पहन ली, क्योंकि कंपटीशन है। अब ज़िंदगी की जो ज़मीनी कंपटीशन है वो इंसान को बड़ा तंग करते हैं और उसकी सलाहियतों के ऊपर एक जाल डाल देते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप तो समझते हैं कि कंपटीशन कोई बहुत ही हेल्दी फ़िज़ा में पैदा होता है। कोशिश, जद्दोजहद, स्ट्रगल, भाग दौड़, ये सारी की सारी आपके अंदर अना और तकब्बुर पैदा करती है। देखिए अमेरिका को, अमेरिका की आपके सामने मिसाल है, कितनी भाग दौड़ करता है, कितना तरद्दुद करता है, कितना कंपटीशन करता है, कितना आला दर्जे का मुल्क है, पर कैसा मुतकब्बिर है। किसी की कोई बात खातिर में नहीं लाता, कहता है जो मैं फ़ैसला करता हूँ वही ठीक है, मैंने जो हुक्म दे दिया जी इराक़ के बारे में वो ठीक है। तो ये बेहतर इंसान होने की खासियत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पे हुक्म ये है कि आप कंपटीशन नहीं कर सकते। मसलन एक अजीब सी बात मैं आपसे करने लगा हूँ, आपके चेहरे देखकर उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह इतना बुरा नहीं, आप इतना बुरा नहीं मानेंगे जितना आम लोग मानते हैं। आपका बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आता है, अब कोई 30 बच्चों की क्लास में से वो फ़र्स्ट आ गया। अब 30 बच्चे हैं तो उनमें से दो तो डाउन हो गए ना, मुँह के बल गिर गए ज़मीन पे, उनको शर्मिंदा होने का मौका मिला। तो मेरा दीन ये पूछता है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, ये इंसान है, इसका कोई बंदोबस्त किया है आपने? आपने तो जी एक दुकान बनाई, बड़े आला दर्जे की, कमाल की चला ली, 1 लाख रुपए रोज़ाना का कमाने लगे, और बाकी के बंदे आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उनको भी तो ज़िंदा रहना है, ये भी अल्लाह ने पैदा किए। जिस तरह आपको ज़िंदगी मिली है उनको भी मिली है। आप कौन होते हैं उनके ऊपर तकब्बुर करने वाले कि जी हमने बड़ा कमाल किया। ये तो बंदे को पता ही नहीं चलता कि कंपटीशन की दुनिया में दाखिल होकर अपनी इंसानी सलाहियत और इंसानी तख्लीकी क़ुव्वत खो देता है। ये आज मैं बहुत अजीब सी बात आपसे कर रहा हूँ जो कि आम तौर पे नहीं की जाती है। इस वक्त हम यही समझते हैं कि जी कंपटीशन तो बड़ी अच्छी बात है, तो बाकी के बंदे क्या करें, मर जाएं, मरने की बातें करें। तो मैंने ये बात शुरू क्यों की है, पहले बड़ों में बात थी, अभी हमारे घरों में आ चुकी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ये देखा कि छोटे बच्चों में भी उतार दी जा रही है। ये जो बच्चे पढ़ते हैं आपको जैसे, बड़ा शर्मिंदा किया जाता है उनको। मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि मेरे घराने में जो पढ़े लिखे लोगों का घराना है, मैंने अपने बहुत करीबी अजीज़, जो मेरे बच्चों की तरह अजीज़ हैं, वो लड़का अपनी बहन से ये कह रहा था अपने भांजों के बारे में, आपा तेरे मुंडे दे नंबर कम आए नहीं। लड़का भी वहीं खेल रहा था। तो इसने कहा इसके तो 680 नंबर है। कहने लगे भी कोई नंबर है? फिर कहने लगा मेरे लड़के ने नंबर लिए हैं और दबा के नंबर लिए हैं, 730 नंबर आए हैं। तो 730 नंबर ही नंबर है आपा जी, घर में नंबर, चौबारे पे नंबर, सीढ़ी पे, हाँ नंबर ही है। मेरे कान खड़े हो गए।
جب اس نے کہا نا جی ہر ایک جگہ نمبر بکھرے ہمارے گھر میں، تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، میں نے غور سے سنی اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی خوفناک سی بیماری کا انجیکشن دے کر کوئی اس بیچاری کو جو میری نواسی ہے دیے چلے جا رہا ہے۔ میں نے اس کو بلا کے بولا تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا جی میری بھانجی ہے۔ بولی نانا بڑی خوشی کی بات ہے، اس نے زیادہ نمبر لیے، آپ تو فخر کریں۔ میں نے کہا بیٹے اس نے زیادہ نمبر لیے ہیں تو ایسے باپ پہ فخر نہیں کرنا چاہیے جو اس طرح کی ہذیان بکنے لگ جائے جیسے یہ کر رہا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، تیری سگی بہن ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی گھر ہے، اس کا بھی بچہ ہے۔ جیسا بچہ تجھے تیرا عزیز ہے ویسے اس کو بھی عزیز ہے۔ اس نے کہا نہیں جی اگر کوئی کمزور ہوگا تو ہم تو شرمندہ کریں گے۔ کہنے لگا دیکھیں اللہ نے میرے پہ کتنا فضل کیا ہے، میں 5,000 روز کا کماتا ہوں، ہے ہمارے کوئی خاندان میں ایسا؟ کوئی اکیلا آدمی نہیں ہے یہ، ہمارے ارد گرد اپنے گھروں کے اندر، اپنے شہر کے اندر آپ لوگ دیکھیں جو خوفزدہ کرنے کے لیے دوسروں کو اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں، ایسے طریقے جن کی مناہی ہے، جو ہمارے یہاں ایک حرام چیز تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا، آپ نے کبھی انا اور تکبر کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ یہ کمپٹیشن کرنے والے، مسابقت کرنے والے، تکبر کا جو گناہ ہے جو ابلیس نے کر لیا ہے، اللہ کے سامنے تب تکبر ہی نہیں کرتے۔ یہ تو جی کھلے میدان کا کام ہے، دوسرا بھی ہے تو میدان میں آ جائے۔ ہم کہتے ہیں جو کسی وجہ سے دوسرا نہیں آیا، کیوں آپ دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ کہ اللہ نے صرف یہ صلاحیت تمہیں دی ہے کہ جی اپنا موبائل ٹیلی فون لٹکا کر سارے محلے میں چلتے پھرو گے جی میرے پاس موبائل ہے؟ بات کیا ہے؟ کیوں کسی غریب کو آپ دکھا دکھا کے نیچا دکھا رہے ہو؟ اگر آپ کے پاس اعلیٰ درجے کی کار ہے اور میرے پاس چھوٹی ہے، کیوں شرمندہ کرنا ہے مجھے؟ کیوں میرے منہ کے آگے لا کے کھڑی کرو کہ اشفاق صاحب چھوٹی سی پدی سی گاڑی نہیں نکال سکتے اپنی؟ مجھے بھی تو زندہ رہنے کا حق ہے، یہ زمین میری بھی ہے، یہ ملک میرا بھی ہے، یہ نعمت میری بھی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو بے وقوف تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہاری کوششوں سے ہوا ہے، تمہارے کمپٹیشن ہے، تمہاری بھاگ دوڑ سے تم کو ملا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے جس دیے پر تم اتنا فخر کرتے ہو اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہو اور انہیں دبا کے شرمندہ کرتے رہتے ہو اور ہر وقت اپنے پیسوں کو آگے بڑھا کے بتاتے ہو۔ تو بات یہ سب اللہ کا دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ جو جو عطا میں اضافہ ہوتا جائے تو سرنگو ہوتے چلے جاؤ، نیچے سر جھکاتے چلے جاؤ۔ تو جس چھوٹے بچے کا میں ذکر کر رہا تھا، کوئی 1 ہفتے کے بعد اس کا باپ ہمارے پاس ڈیرے پر وہیں آیا، بابا کے پاس، کہنے لگا جی میرا بیٹا گھر سے بھاگ گیا۔ بڑا برا حال تھا، رو رہا تھا، چاروں طرف پولیس کو اطلاع دی گئی، اخبار میں اشتہار دیے گئے، سلائیڈیں چلائی گئیں، ٹیلی ویژن پہ اس کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ میرا نور نظر ہے، اس کی ماں کی ظاہر ہے بری حالت تھی۔ بابا جی نے کہا وہ یہاں آیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے یہاں آیا تھا؟ کہنے لگا جی کچھ شکایت کرتا تھا لیکن وہ دکھی تھا کہ ہمارے قابو نہیں آ سکا، ہم نے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی لیکن وہ کھسک کے نکل گیا۔ اس نے کہا جی ہوا کیا تھا؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی حساس تھا، ناراض ہو گیا بغیر سوچے سمجھے۔ بات یہ تھی اس نے امتحان دیا تھا، اس میں کچھ نمبر کم تھے، جیسا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو سارے اس کو گھر میں رشتہ دار موٹو کہہ کے پکارتے تھے۔ موٹو اس کا نام رکھا تھا، نک نیم جیسے ہمارے گھروں میں بےہودہ سی چیز ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ برداشت کرتا تھا، ہمارے ساتھ اس کا پیار تھا جیسے باپ کا بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ شام کو آیا تو مجھے پتہ چلا اس کے نمبر کم آئے ہیں، 2nd ڈویژن میں اس نے 4تھی پاس کی۔ تو میں نے کہا اوئے موٹو تیرے کم نمبر آئے ہیں؟ کہنے لگا میں نے پہلی دفعہ اس کو موٹو کہا، 700 آدمیوں کے موٹو کہنے سے اس نے مائنڈ ہی نہیں کیا، لیکن میرے ایک موٹو کہنے سے اس کو اللہ جانے کیا ہوا، اس نے برداشت نہیں کیا اور گھر سے بھاگ گیا۔ 7-8 دن ہو گئے ہم اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں گیا۔ یہ نمبروں کی کمی، یہ تہذیب، یہ ذلیل، خدا کے واسطے میں آپ سے 10 برتر درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوسرے انسان کو ذلیل نہ کیا کریں، اس کا حکم نہیں ہے۔ ہم کسی کو ایسے ہی نام سے پکار دیتے ہیں، ایسے ہی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کچھ مذاق کے نک نیم رکھے ہوتے، مت کریں۔ اللہ نے آپ کو پورا کا پورا ایک انسان پیدا کیا اور سب کو ایک جیسا کیا۔ یہ زندگی جو آپ لے کر پیدا ہوئے ہیں، آپ کی محنت، آپ کی کوشش اور جد و جہد سے نہیں ہے، جو آپ لے کر بیٹھے ہیں نا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ کتنی ہی کوشش کرتے، اگر اللہ کی عطا آپ پہ نہ ہوتی تو آپ بھی کہیں چھوٹو ہوتے، کہیں آپ بھی اسی نام سے پکارے جا رہے ہوتے۔ اگر آپ کہیں جی بڑا بھاگا دوڑی میں نے کی اور میں پھر پیدا ہوا، جی غلط بات ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا۔ بڑی سے بڑی نعمتیں آپ کو مفت ملی ہیں، یہ زندگی دوسرے کو بھی ایسی ہی زندگی ملی ہے۔ اب ہم سب کو اس بات کی فکر ہونے لگی، مشترکہ دعا ہوئی، سارے لوگ بڑے غمناک ہوئے، اٹھا کے دعا کی گئی کہ اللہ کرے جہاں بھی ہو صحیح سلامت رہے اور سلامتی سے واپس آئے، اور یہ کوتاہی جو ان صاحب سے اس باب سے وہ یہ دوبارہ نہ ہو۔ کہنے لگے آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، سیانے ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں، کچھ کام کی باتیں آپ کے کان میں پڑتی ہی رہی ہوں گی، تو آپ کو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الفاظ گولیوں کے مانند ہوتے ہیں، انہیں استعمال کرنے سے پہلے چیمبر کو صاف کر کے استعمال کریں، جس طرح آپ اپنے پستول کو صاف کرتے ہیں اور گولیوں کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اسی طرح اپنی گفتگو کے لیے جب اپنا منہ کھولیں یا اپنا دل استعمال کریں تو دیکھیں کون سی گولی چلانی ہے اور کون سی نہیں، ورنہ چپ رہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے پیارے بیٹھے ہیں، خدا کے واسطے اس چیمبر کی طرف ضرور دیکھیں، بے خیالی میں ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔
یہ لڑکیاں بے خیالی میں کچھ بات کر جاتی ہیں، ابھی بڑی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، پھر اپنی نندیں ساسیں ان کے خلاف وہ کیا باتیں کریں گی، تو پہلے چھپ کے کرتی تھی، پھر منہ پہ کریں گی۔ جو ظلم ہوتا ہے ان کی ذات پر وہ بیچاری بوڑھیوں پر بھی ہوگا۔ خیر ہے جی، ہم نے دعا مانگی کہ اللہ مہربانی فرمائے اس خوبصورت سا بچہ اس کو واپس لاتے۔ پھر بابا نے کہا کہ جی آئندہ زندگی میں اس کو نمبر بھی زیادہ ملتے رہیں اور کچھ بھی ہو اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم بڑے غمناک ہوئے، آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ جب الفاظ کا استعمال کریں تو دیکھ کر کریں۔ یہ گولیاں جو اپنے چیمبر میں ڈالی ہوئی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری کہ انہیں چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر میں محسوس کر رہا ہوں، میرے پیارے ملک میں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کا مان درشن نہیں کرتے، اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جن سے وہ بات کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی جذبات ہیں اور کچھ ہیں۔ آپ کمپٹیشن میں یا اپنے آپ کو مضبوطی سمجھ کے یا اپنی انا کے اندر مسابقت میں اس مقابلے سے آپ کو روکا گیا ہے۔ تقوی، نیکی، اچھائی کے لیے آپ کو ابھارا گیا ہے۔ یہاں پر جتنا آپ ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ تقوی میں کیجیے، نیکی میں کیجیے، اچھائیوں میں کیجیے۔ جب آپ نیکی میں اپنا مقابلہ کریں گے مخالف کے تو آپ کو نیچے دیکھنا پڑے گا اور آپ نیچے ہوں گے، آپ عاجزی اختیار کریں گے۔ جتنا آپ جھکیں گے اتنی تقوی میں جائیں گے، جتنا تکبر کریں گے اتنی اونچائی میں جائیں گے۔ جتنا آپ شیخی بگاریں گے، جتنا اپنے آپ کو آپ اپنی انا کریں گے، جتنا آپ اپنے آپ کو استعمال کریں گے، جتنا اپنے میں کا استعمال کریں گے، جتنا آپ اپنے ہم کا استعمال کریں گے، بات اتنی ہے کہ جو آپ کا مسئلہ ہے وہ ایک الگ ردھم اختیار کرتا چلا جائے گا۔ ہاں، آپ ضرور کمپٹیشن کریں، میں کمپٹیشن سے منع نہیں کر رہا، میرا دین کمپٹیشن سے منع نہیں کرتا، لیکن تقوی کی حد تک لازم ہے، اخلاقی زندگی بسر کرنے کی حد تک۔ تقوی جس پہ کمپٹیشن میں اسے دوسرے انسان کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تو وہ آپ کو ایسا ترہ امتیاز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں اپنے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی کا، سب سے بڑے ہمارے صوفی جن سے ابتدا ہوئی کہ جی وہ صوفی نہیں تھے، خلیفہ بغداد کے درمیان ایک پہلوان تھے، ایک بہت بڑے ریسلر تھے، جیسے آپ کے ہاں گاما پہلوان تھا، جنید بغدادی بھی مشہور تھے، اتنے بڑے پہلوان کے کوئی ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن دربار میں بیٹھے تھے تو خلیفہ بھی وہاں تھا، ایک دبلا پتلا کمزور سا آدمی، مریل سا، فاقے زدہ، بیچارہ، شکل و صورت کا بے حد پیارا، بہت اچھا۔ خلیفہ وقت سے کہنے لگا، اے خلیفہ، میں جنید بغدادی کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جتنے لوگ دربار میں بیٹھے تھے ہنس پڑے، کہنے لگے کیا پدی کا شوروا، تو شکل دیکھ اپنی اور اپنا وجود دیکھ، تو اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ کشتی کرے گا؟ اس نے کہا جناب مجھے کچھ داؤ ایسے آتے ہیں، میں اس کشتی میں جیت جاؤں گا، کچھ ایسی جانتا ہوں جو باہر پہلوان نہیں جانتے، کچھ خاندانی گرے ہیں ہمارے، وہ داؤ میں لگاؤں گا، جو اتنا بڑا نامہ گرامی پہلوان ہے نا، یہ زمین پہ چت ہو جائے گا۔ اب جنید بغدادی بھی سن کے بڑے حیران ہوئے، تھوڑا گھبرائے کہ اللہ جانے کیا ایسا راز آتا ہوگا، لیکن انہوں نے کہہ دیا میں ٹھیک ہوں، میں تیار ہوں۔ مقررہ وقت ہو گیا، جگہ طے کر دی گئی اور خلیفہ وقت وہاں پہنچ گئے۔ سارے درباری بغداد کے سارے لوگ، آج یہ کیا ہونے لگا ہے، خم ٹھوک کے پدہ کمزور سا دبلا آدمی مشکل سے کھڑا ہو پاتا تھا، وہ بھی آگے میدان میں، اور جو اصل پہلوان تھے وہ بھی لنگر اپنا لنگوٹ وغیرہ کس کے آ گئے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پکڑا، سلام کیا، ایک دوسرے سے ملنا جسے سلامی لینا کہتے ہیں۔ اب جنید بغدادی کا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا تو ذرا وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے چھلانگ لگائی، دبلا پتلا کمزور سا آدمی اچھل کے ان کے گلے سے لپٹ گیا۔ اب تو کوئی داؤ تھا ہی نہیں، اب آدمی سے گلے میں لٹک گیا تو ان کے کان میں جا کے کہنے لگا کہ جناب میں سید زادہ ہوں، 7 دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میری کوئی عزت ہے۔ جنید بغدادی نے یہ سنا اور زمین پر دھڑ کر کے گرے اور ڈھہ گئے، وہ ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا اور تالی بجا دی گئی، دنیا حیران ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ایسا داؤ آتا تھا جو دنیا میں کسی کو نہیں آتا اور میں اس کے سامنے چت ہو گیا ہوں، یہ واقعی طاقتور ہے۔ تو جناب خلیفہ نے ان کو جو بھی انعامات اکرامات دیے تھے، اور حضرت جنید جو بھی صافہ وغیرہ تھے اسے جھاڑتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ، میں نے زندگی میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا، لیکن آج تیرے ایک بندے کی عزت رکھی ہے، اس کے بدلے میں مجھے تو کوئی روحانی درجہ عطا فرمائے جو تو اپنے بڑوں کو دیا کرتا ہے۔ تو وہ ولی کامل ہو گئے تھے۔ ان کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی ذلیل کبھی چھوٹا مت جانو، جو آپ ایسا کریں گے آپ کے درجے کم ہوتے چلے جائیں گے، جو آپ جنید بغدادی کا رویہ اختیار کریں گے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، میں پھر چلتے ہوئے آخری بات کہوں، ہم سوچے سمجھے بغیر پہلے تو کچھ بات منہ سے نکالتے ہیں اور پھر تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو ترہ امتاز بنا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مردانگی ہے، یہ مضبوطی ہے، یہ جو آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں، آپ کے بچوں کا نمبر آنا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا پیسہ کمانا، آپ کا چہرہ، آپ کی رنگت، آپ کی زندگی کی ہر چیز صرف عطا خداوندی ہے۔ اس کی تم تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ کاٹو۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ صرف آپ ہی کی ذات اس کرۂ ارض پہ رہنے لگی
یا صرف آپ کو یا صرف آپ کے ہی خاندان کو زندگی گزارنی بڑی مشکل آ جائے گی۔ خالی ساری ویران دنیا میں لوگوں کو آباد رہنے دیں، ان کو ساتھ ہنسنے کھیلنے دیں، اور ہم چلتے چلتے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ مل گیا تھا، پھر وہ ہمارے ڈیرے پر آیا، اور جب تک اس نے میٹرک کیا وہ آتا جاتا رہا، اور ہم سارے اس سے معافیاں مانگتے رہے۔ اور میں اس سب کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس کی یاد آئے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوتا ہے، آپ بھی اس بات کی معافی مانگیں کہ جیسے اس کے باپ نے اسے موٹو کیوں کہا۔ یہ ایک بری سی بات ہے۔ شاید آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہوں۔ تو اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔